खोजी ने अपने कुर्ते की जेब से लकड़ी की दो अजीब सी लंबी और पतली डंडियां निकाली और उनसे सहन की कच्ची जमीन पर फूंके मार मार कर साफ करने लगा। सहन में उतरने से पहले उसने एक काम और भी किया कि अपने जूते उतार दिए और अपने पैरों में मखसूस साख्त के बना निशान वाला ऊनी मोजा पहन लिए। शायद इसका मकसद सहन की रेतीली ज़मीन पर अपने पाँव के निशानात का बचाना होगा। मैं हैरत ज़दा सा सांवल से फिंगरप्रिंट्स उठाने का अनोखा ख्याल सुन रहा था। सांवल ने बताया कि खोजी ने बड़े एहतियात से तमाम सहन और फिर दोनों कच्चे कमरों की ज़मीन पर पड़ी रेत को साफ किया और इस तमाम अरसे में सकीना की चादर की खुशबू से भी मदद लेता रहा। फिर एक ख़ास जगह पहुंचकर खोजी ने अपनी कलाई पर बंधी एक ख़ास सफ़ेद डोरी खोली और इसकी मदद से ज़मीन पर पड़ी मिट्टी को मखसूस तरीके से यूं खुरचा कि डोरी के दोनों सिरे खोजी ने अपने हाथों के दो अंगूठों से बांध रखे थे और अपनी हथेली को इस तरह खोल रखा था कि जब वो अपने हाथ ज़मीन पर फेरता तो धागे की डोरी ज़मीन पर रगड़ खाती, चंद मखसूस निशान मिट्टी में उभार देती। खोजी ने अपना काम ख़त्म करके एक लंबी सी सांस ली और सहन से बाहर निकलकर बूढ़े से पूछा, क्या तुम्हारी नवासी 22 से 24 साल की दरमियानी उम्र की थी और क्या इसके दाएं पाँव में कोई चोट या ज़ख्म था? बूढ़े से पहले बुढ़िया चिल्ला उठी, हाँ हाँ, मेहंदी की रात पलंग से उतरते वक्त इसके पाँव में मूंछ आ गई थी, इसलिए वो कुछ तकलीफ़ में थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता? खोजी ने एक नज़र आसपास डाली और फिर आहिस्ता से बोला, इस सहन में और कमरों के अंदर पड़े चंद निशानात से जाहिर होता है कि यहाँ एक 22-23 साला नौजवान लड़की जो अपने दाहिने पाँव पर पूरा बोझ नहीं डाल सकती थी मौजूद थी। लेकिन इस लड़की के अलावा भी यहाँ कम से कम 4 मर्दों के चलने फिरने के निशानात मौजूद हैं। हो सकता है इनमें से एक इसका शौहर भी हो। बहरहाल अभी तुम्हारी नवासी की खुशबू इस घर में मौजूद है। अब रात सर पर है, लिहाजा हम अब कल सुबह घर के बाहर निशान उठाना शुरू करेंगे ताकि ये पता चल सके कि यहाँ से सकीना किस तरफ गई है। सांवल ने मुझे बताया कि खोजी के मुंह से सिर्फ इतना ही सुनकर वो बूढ़ा बुढ़िया इस कदर खुश हुए कि अगर उनका बस चलता तो वो सारी रात इसी वीरान मकान की चौखट पर ही गुजार देते। बड़ी मुश्किल से सांवल ने इन्हें इस बात पर आमादा किया कि अभी सुबह होने में सिर्फ चंद ही घंटे बचे हैं, लिहाजा कुछ देर मज़ीद इंतज़ार करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि रात में वैसे भी खोजी निशान नहीं उठा पाएगा। उनके जाने के बाद रास्ते में खोजी ने दबे लफ्ज़ों में अपने बेटे पीरल और सांवल को इस बात का इशारा दे दिया कि उसे शक है कि लड़की को उसकी मर्ज़ी के बगैर इसके घर से कहीं और ले जाया गया है, क्योंकि खोजी ने सहन में वाज़े तौर पर घसीटे जाने के चंद निशान देखे थे। सांवल ने खोजी को कुरेदा कि उसे इस बात का यकीन कैसे हुआ कि जिस ज़ीरू को घसीटा गया है वो सकीना ही थी। खोजी ने बताया कि चूँकि घसीटते वक्त भी लड़की अपने दाहिने पाँव का पूरा वज़न ज़मीन पर नहीं डाल पा रही थी और फिर एक मकाम पर आकर जब उस सहन में गिर पड़ी थी तो उसके वज़न और मर्दों के पैरों के निशानात और कशमकश के आसार इस बात की तरफ वाज़े इशारा करते हैं कि इस सहन में कोई अनहोनी ज़रूर हुई है। खोजी को वहाँ ज़मीन पर लड़की के एक बालों वाली पिन और एक टूटा हुआ नाखून भी मिला था जो उसने नाना नानी को दिखाए बगैर ही अपने पास महफूज कर लिया था। बहरहाल राज जैसा भी था उसे अगली सुबह ही खुल जाना था। सांवल इतनी कहानी सुनाकर चुप हो गया। मैंने बेचैनी से करवट बदली। फिर इसके बाद आगे क्या हुआ वो भी तो बताओ ना। लेकिन सांवल खामोश ही रहा। मैंने उसे झंझोड़ा तो वो जैसे होश में आया। इसके बाद की कहानी बेहद मुख्तसर है। मैं अगली सुबह पीरल के घर पहुंचा तो वो दोनों बूढ़े बुढ़िया पहले ही से खोजी के दरवाजे पर नज़रें जमाए बैठे थे, लेकिन दरवाजे पर पड़ा मोटा सा ताला हम तीनों को मुंह चढ़ा रहा था। 3 दिन तक सकीना के बदनसीब नाना नानी खोजी के बंद दर पर ही पड़े रहे और जब चौथे दिन वो लौटा तो पीरल उसके साथ नहीं था। हमारे पूछने पर उसने गोलमोल सा जवाब देकर हमारे मुंह बंद करवा दिए कि बड़े शहर में उसकी खाला ने किसी बंगले में चौकीदार की नौकरी ढूंढ निकाली थी, लिहाजा से जल्दी में पीरल को ले जाना पड़ा। सकीना की तलाश के सिलसिले में भी वो बिल्कुल ही सर्द रवैये का इजहार करता रहा।
کہ اب اتنے دن بعد کہاں کوئی نشان بچا ہوگا۔ البتہ بڑھیا کی حد سے زیادہ آہوزاری سے تنگ آ کر وہ 2 گھڑی کے لیے ہمارے ساتھ اس ویران مکان تک چلا گیا، لیکن کچھ دیر بعد میدان کی خاک چھاننے کے بعد حتمی اعلان کر دیا کہ وہ روزانہ کی چلتی آندھی اور تیز ہوا سے آس پاس کا ہر نشان مٹ چکا ہے، لہٰذا اب یہاں سکینہ کی تلاش حاصل ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ اس کے چاہنے والے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کریں۔ ساول نے بات ختم کر کے کچھ اس طرح میری جانب دیکھا جیسے اسے خود بھی اس نامکمل داستان کے انجام سے شدید کوفت ہوئی ہو۔ لیکن کھوجی نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اس سے کچھ تو پوچھا ہوتا۔ ساول نے مایوسی سے سر ہلایا۔ کھوجی نے اس دن کے بعد اپنے لب کچھ اس طرح سے سی لیے ہیں کہ اب وہ شاذ و نادر ہی کسی سے کوئی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا ہے۔ نہ جانے پیرل کو بھی اس نے کہاں بھیج دیا ہے۔ میں تو گزشتہ 6 مہینوں سے اپنی جگری یار کی شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس گیا ہوں۔ ہم نے ساری رات باتوں میں گزار دی تھی۔ بستی کی جانب سے اذان کی آوازیں بلند ہونے لگیں تو میرے ذہن میں اچانک ایک خیال کسی کوندے کی طرح لپکا۔ کیا ہم اس وقت کھوجی کے گھر جا سکتے ہیں؟ ساول میری بات سن کر اچھل ہی تو پڑا۔ اس وقت؟ کھوجی کے گھر کیوں؟ خیر تو ہے؟ وہ کبھی زبان نہیں کھولے گا۔ اپنا وقت ضائع مت کرو عبداللہ، میرا وقت اتنا قیمتی نہیں ہے۔ چلو دیر نہ کرو، مجھے روشنی ہونے سے پہلے واپس مزار بھی پہنچنا ہے، ورنہ سلطان بابا پریشان ہوں گے۔ کچھ دیر بعد ہی ہم بستی کی ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک پرانے سے بوسیدہ مکان کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ ساول کی تیسری دستک پر اندر سے کسی بوڑھے کے کھانسنے کی آواز سنائی دی اور پھر کوئی چپل گھسیٹتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا ہاتھ میں لالٹین تھامے سر باہر نکال کر کچھ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، اس وقت کون ہے بھائی؟ رفتاً اس کی نظر پہلے ساول پر اور پھر مجھ پر پڑی اور پھر وہ ہڑبڑا کر بولا، تم؟ روح کا عکس۔ مجھے اس بوڑھے کھوجی کی ہڑبڑاہٹ پر مزید حیرت ہوئی۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ ہاں، اس دن تمہیں ہیڈ ماسٹر کے ساتھ بستی کے بازار میں دیکھا تھا۔ تم مزار کے نئے مجاور ہو نا؟ لیکن اس طرح منہ اندھیرے میرے دروازے پر؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اب ساول نے بات سنبھالی۔ ہاں چاچا، سب ٹھیک ہے۔ اس کا نام عبداللہ ہے۔ میری اس سے بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ یہ تم سے ملنا چاہتا تھا، سو میں اسے یہاں لے آیا۔ کھوجی کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ اسے ساول کی یہ خدائی خدمت گاری ایک آنکھ نہیں بھائی، لیکن وہ چپ رہا اور بادل نخواستہ اس نے ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا اور ساول صحن میں پڑی جھلنگا سی چارپائی کی پائنتی پر ٹک گیا۔ باہر گلی میں اکا دکا نمازیوں کے کھنکارنے اور چلنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں نے مزید وقت ضائع کیے بغیر براہ راست سوال داغ دیا، آپ سکینہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میرا سوال سن کر کھوجی بوڑھے کے ہاتھ سے لالٹین گرتے گرتے بچی اور وہ ساول کی طرف دانت پیس کر بولا، اچھا تو یہ تمہاری شرارت ہے بدماش لڑکے، اس لیے میں نے پیرل کو تمہارے سائے سے بھی دور بھجوا دیا تھا، لیکن تم اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ نکل جاؤ تم دونوں یہاں سے۔ میں پہلے بھی 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں مزید کچھ نہیں پتا۔ میں اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ ساول نے مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا جس سے آپ کسی مصیبت میں پڑ جائیں۔ میں نے خود سکینہ کو صحرا میں دیکھا ہے۔ یہ دوسرا دھماکہ تھا جو عین کھوجی کے سر پر کسی بم کی طرح پھٹا۔ کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ مگر کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ پھر تم مجھ سے اس کا پتہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ جا کر اسی سے پوچھ لو نا۔ میں کھوجی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ مجھے صرف چند لمحوں کے لیے ایک جھلک کی طرح نظر آئی اور پھر غائب ہو گئی، لیکن آپ اس کے بارے میں ضرور کچھ ایسا جانتے ہیں جس سے مجھے اس کی کھوج میں کچھ مدد مل سکے، لیکن شاید آپ کچھ بتانا نہیں چاہتے۔ کھوجی غصے سے بپھر گیا۔ کتنی دفعہ کہوں کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اب تم دونوں یہاں سے چلتے بنو، اپنی جوانی پر نہیں تو میرے بڑھاپے پہ کچھ رحم کھاؤ۔ کھوجی کے حتمی انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اب وہ اس مدعے پر مزید کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ صحن کا دروازہ کھولے کھڑا ہماری روانگی کا انتظار کر رہا تھا۔
ساول نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تو کھوجی دروازے سے ہٹ کر ایک طرف ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس یہ فن اور یہ خداداد صلاحیت قدرت کی ایک امانت ہے، اور آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اوپر والے نے آپ کا اندر اس لیے روشن کیا ہے کہ آپ دوسروں کو اندھیرے میں راستہ دکھائیں اور ان کی مدد کریں، لیکن آج آپ نے اپنے فرض اور کام سے انصاف نہیں کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ بے ایمانی آپ کے آنے والی نسلوں کے اندر سے یہ وجدان و صلاحیت ختم نہ کر دے۔ میں بات ختم کر کے واپسی کے لیے پلٹا تو کھوجی ہجیانی انداز میں چلایا، نہیں، میں نے اپنے فن کے ساتھ کبھی بے ایمانی نہیں کی، لیکن بعض دفعہ مصلحت بھی آ جاتی ہے۔ میں غریب انسان ہوں اور میری ساری پونجی میرا جوان بیٹا پیرل ہے۔ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، پر اسے اگر کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ ساول نے حیرت سے پہلے میری طرف دیکھا۔ میں نے یہ آخری کوشش اسی امید پر کی تھی کہ شاید کھوجی کے دل و دماغ پر جمی کچھ برف پگھلے۔ ہر فرض شناسی کاریگر کی طرح وہ اپنے فن اور ہنر پر آیا الزام برداشت نہیں کر سکا اور تلملا کر بول اٹھا۔ میں نے اسے تسلی دی، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ سے کہیں زیادہ کمزور اور اس علاقے میں صرف ایک اجنبی ہوں، لیکن پھر بھی اس لڑکی کی کھوج میں آپ تک چلا آیا۔ کیا آپ کو ان بد نصیب اور لاچار بوڑھوں پر ترس نہیں آتا جو اپنی زندگی کے آخری دن یوں اس تپتے صحرا کی جلتی ریت چھانتے ہوئے گزار رہے ہیں؟ ان دنوں میں تو انہیں اپنے گھر کے آنگن میں آرام اور سکون کی زندگی گزارنی چاہیے تھی، جیسے میں اور آپ گزار رہے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ دونوں اسی صحرا میں سسک سسک کر اپنی جان دے دیں؟ کھوجی نے بے بسی سے سر پٹکا۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میرے باپ دادا نے بھی انگریزی پولیس میں کھوجی کی ڈیوٹی دی ہے۔ انگریز سرکار نے میرے باپ کو اس کی خدمت کے صلے میں بڑی عزت، بڑا مان دیا۔ خود میں نے 22 سال کھوجی کی نوکری کی ہے، لیکن کبھی خود کو اتنا بے بس نہیں پایا۔ میں اپنے پیشے کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن کھوجی کچھ بولتے بولتے چپ ہو گیا، پھر لمبی سی سانس لے کر بولا، اچھا، غور سے سنو، میں اگلی صبح اس مکان کے باہر نشان اٹھانے پہنچ گیا تھا۔ نشان اٹھانے کا بہترین وقت صبح شبنم اور کوہرے کے خشک ہونے سے پہلے ہی کا ہوتا ہے۔ تب تک وہ بوڑھی اور بڑھیا نہیں پہنچے تھے۔ لڑکی کو گھر سے نکالنے کے بعد تقریباً 30 فٹ تک گھسیٹا گیا تھا اور پھر اسے کسی اونٹ پر لاد دیا گیا تھا۔ بس اس جگہ سے آگے لڑکی کے جسم کے نشان ختم ہو گئے تھے۔ اب تو تم بھی سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ لڑکی کو اغوا کر کے لے جایا گیا تھا۔ میں یہ بات اگر لڑکی کے نانا نانی کو بتا دیتا تو وہ بیچارے اس پردیس میں کیا کر لیتے، اسی لیے میں چپ رہا اور بس۔ میں نے غور سے کھوجی کی جانب دیکھا، لیکن اس اونٹ کے پیروں کے نشان بھی تو کسی جانب ہوں گے، آپ نے اس کا کھوج نہیں لگایا؟ کھوجی نے خود کو جیسے ہمارے حوالے کر دیا۔ وہ بالکل ہی ہار کر بولا، وہ ایک نہیں 3 اونٹوں پر سوار ہو کر آئے تھے اور تمام نشانات دوبارہ صحرا کی طرف ہی پلٹ گئے تھے۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ تو آپ نے یہ بات سکینہ کے گھر والوں کو کیوں نہیں بتائی؟ کھوجی نے بے بسی سے سر پٹکا۔ کیسے بتاتا؟ اغوا کنندگان کو پچھلی شام ہی ہماری ساری سرگرمی کی اطلاع مل چکی تھی، اور صبح جب میں اس مکان کے سامنے سکینہ کے نشان اٹھا رہا تھا، تب ہی منہ اندھیرے 2-3 نقاب پوش میری بے خبری میں میرے سر پر آ پہنچے۔ ان کے ہاتھ میں لڑکی کے شوہر کے خون آلود کپڑے تھے، جو انہوں نے میرے سامنے پھینک کر دھمکی دی کہ اگر میں نے اس معاملے میں زیادہ پھرتی دکھانے کی کوشش کی تو اسی رات اپنے اکلوتے بیٹے کا سر بھی اپنی چوکھٹ پر لٹکا ہوا دیکھوں گا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کرتا؟ میں اسی لمحے گھر پلٹا اور سب سے پہلے پیرل کو شہر چھوڑ آیا۔ بس اتنی سی کہانی ہے کہ میرے اندر کھوجی ایک مجبور باپ کے سامنے آ گیا۔ کھوجی اپنی بات ختم کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگا،
جیسے برسوں کا بھرا ہوا غبار اندر نکل گیا ہو۔ میں سانول کو اس کے گھر چھوڑتے ہوئے مزار لوٹا تو سلطان بابا فجر کی نماز ختم کر کے سلام پھیر رہے تھے۔ انہوں نے غور سے میری جانب دیکھا۔ کیوں میاں، کہاں تک پہنچی تمہاری کھوج؟ کچھ کامیابی ہوئی یا پھر مزید الجھنیں سمیٹ لائے ہو؟ ہمیشہ کی طرح سلطان بابا مجھ سے پہلے میری طے تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے رات بھر تک کی تمام رودات انہیں سنا دی۔ کھوجی کی باتوں سے کچھ ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے سکینہ کا معاملہ کسی قبائلی رشتہ داری کی خلش کا شاخسانہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان علاقوں میں لڑکی کا رشتہ نہ ملنے پر یا ٹھکرائے جانے پر ایسی انہونیاں عام تھیں۔ لیکن اس دن جب میں نے اکرم صاحب کے ذریعے بہانے سے سکینہ کی نانا نانی سے پریدا تو یہ بھی محض میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ ان کے بقول سکینہ بہت پہلے ہی اپنے شوہر رحیم بخش سے منسوب کی گئی تھی اور بنا کسی الجھن کے ان کا رشتہ ہنسی خوشی طے پایا تھا۔ دھاگے مزید الجھتے جا رہے تھے اور ہر جانب سے میرا راستہ ایک بند گلی میں آ کر ختم ہو جاتا تھا۔ سارا دن اسی ادھیڑ بن میں گزر گیا۔ شام کو عصر کے بعد میں انہی سوچوں میں گم مزار کے صحن میں بیٹھا سورج کے جلتے گولے کو دھیرے دھیرے ریت کے ٹیلوں کے پیچھے چھپتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ سامر ہڑبڑایا ہوا سا مزار کے احاطے میں داخل ہوا اور میں بھی اسے دیکھ کر چونک گیا۔ خیریت تو ہے؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ سامر نے سر پٹخا۔ یہ لوگ مجھے سکون سے کہاں رہنے دیتے ہیں؟ نوری کے باپ نے آج میرے ابا کو اپنے گھر بلایا تھا۔ انہوں نے رشتے کے لیے شرط لگا دی کہ اگر لڑکا کال گڑھ میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو اسے شہر جا کر محنت مزدوری کرنی ہوگی تاکہ سال بھر میں اپنی بیٹی رخصت کر دیں۔ اب تم ہی بتاؤ، میں یہ صحرا چھوڑ کر کہیں اور کیسے جا سکتا ہوں؟ میرے بانسری کا ہر ساز تو اسی ریت سے زندہ ہے اور میری ہر دھن اسی ایک کے لیے۔ میں تو مر جاؤں گا اس سے دور جا کر۔ مجھے تو یہاں کی ہوا سے بھی اس کی خوشبو آتی ہے۔ کسی دوسری فضا میں تو میرا سانس ہی گھٹ جائے گا۔ میں چپ چاپ سانول کو اپنے زخم ادھیڑتا دیکھتا رہا۔ آلکیمسٹ میں پاولو نے غلط لکھا ہے، جب تم کسی چیز کو چاہتے ہو تو کائنات کی ہر چیز تمہیں ملانے میں جٹ جاتی ہے۔ اگر آج وہ میرے سامنے موجود ہوتا تو میں اسے بتاتا کہ جب ہم کسی چیز کو چاہنے لگتے ہیں تو پوری کائنات ہمیں جدا کرنے کی سازش میں جٹ جاتی ہے، ہمارے خلاف منصوبے بنانے لگتی ہے، ہمیں برباد کر دیتی ہے۔ سانول اور نوری کے خلاف بھی سازشیں شروع ہو چکی تھیں۔ محبت بھلا ہمیں کب چین کے دو سانس لینے دیتی ہے؟ جلد ہی ہماری سانسیں گھونٹنے کے لیے آس پاس کی فضا میں جدائی کا زہریلا دھواں بھر دیتی ہے، ہماری آنکھیں جلنے لگتی ہیں۔ اس عشق کو شاید خوش آنکھیں پسند ہی نہیں، وہ انہیں ہر لمحہ بہتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ آج سانول کی آنکھیں بھی عشق کی اسی صدا سے پیاسی زمین کو سیراب کر رہی تھیں۔ میں نے اس سے آگے کے منصوبے کے بارے میں پوچھا تو وہ ہٹ دھرمی سے بولا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، صحرا میں کسی کا ریوڑ چرا کر گزارا کر لوں گا۔ کاش کال گڑھ میں قلعے داروں کی غلامی کے علاوہ بھی کوئی دوسرا روزگار ہوتا تو آج میں اتنا بے بس نہ ہوتا۔ مغرب سے کچھ پہلے سانول واپس لوٹ گیا۔ اندھیرا ہونے سے کچھ قبل کالا بھی مزار کے باہر آ کر مخصوص غراہٹ سے مجھے بلانے لگا۔ اس کا زخم دھیرے دھیرے بھرنے لگا تھا، چال میں بھی کچھ توازن آ گیا تھا۔ وہ انتہائی حد تک سدھایا ہوا کتا تھا۔ اس نے پہلے دن ہی محسوس کر لیا تھا کہ میں اس سے اپنے کپڑے مس کرنے میں احتیاط سے کام لیتا ہوں۔ تب ہی شروع دن سے وہ اپنی شکر گزاری کا اظہار بھی کچھ پاستے سے کرتا تھا۔ کالے کے جانے کے بعد میں پھر اسی ویران مزار کی منڈیر کے قریب آ بیٹھا۔ جانے وہ کس کا مزار تھا؟ اندر کمروں میں بنی ایک گمنام قبر کے اوپر کسی نے پھولوں کی جو آخری چادر چڑھائی تھی، اب اس کے پھول بھی خشک ہو کر ہوا کے ساتھ ادھر ادھر بکھرے جاتے تھے۔ سلطان بابا اندر سے نکلے اور مجھے یوں گمسم بیٹھا دیکھ کر میری جانب آ گئے۔ کیا سوچ رہے ہو میاں؟
کبھی اپنے اندر کی اس وحشت کو لگام بھی دے دیا کرو۔ جنون حد سے بڑھ جائے تو دیوانگی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں نے ان کی جانب براہ راست دیکھنے سے گریز کیا۔ آپ میرے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ نصف جنون مکمل دیوانگی سے کہیں بہتر ہے۔ میں خود اپنے اندر کی اس پل پل بڑھتی بے چینی سے بہت تنگ آ گیا ہوں۔ سلطان بابا مسکرا دیے۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کو خرد راس آئے تو کسی کو جنون۔ اب دیکھو عبداللہ کے مقدر میں دیوانگی ہے یا فرزانگی؟ انہوں نے میری نظروں کے تعاقب میں مزار کے گنبد پر نگاہ ڈالی اور پھر کچھ دیر بعد بولے، بہادر شاہ ظفر کو پڑھا ہے؟ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کون؟ وہ آخری مغل شہنشاہ؟ نہیں، بس اس کی شاعری کے بارے میں یونیورسٹی میں تھوڑا بہت سن رکھا تھا۔ سلطان بابا نے مزار کے گنبد کی طرف اشارہ کیا۔ شاید اس کا یہ خطہ بھی ایسے ہی کسی مزار کے لیے ہوگا۔ سنو اور اسے اپنی زندگی سے جوڑ کر دیکھو، یہ ہم سب پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکا وہ ایک مشت غبار ہوں۔ پڑھے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ جانے اس خطے میں کیا بات تھی، مجھے یوں لگا جیسے میرا دل بہت دیر کے لیے ڈوب سا گیا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے بہادر شاہ ظفر نے خاص میرے لیے یہ سطریں کہی ہوں گی۔ خود میری حالت بھی تو دن بدن کسی ایسے مزار جیسی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ رات ڈھلتے ہی صحرا کی طرف سے سانول کی بانسری کی آواز فضا کے دوش پر بکھرنے لگی، لیکن آج اس کی تان میں کچھ عجیب سی کسک اور کرب تھا۔ یہ محبت کس قدر قابض اور زور آور ہوتی ہے کہ ہمارے ساز اور ہماری تانیں بھی اسی کے تابع ہو جاتی ہیں۔ آج میں سانول کو اس کی اپنی آگ میں جلنے کے لیے تنہا چھوڑنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ یہ گرم حبس زدہ رات مجھ پر کسی نئے روپ میں کھلنے والی ہے۔ شاید میرے اندر کہیں یہ خواہش شدید طور پر انگڑائیاں لے رہی تھی کہ میں کسی بھی طرح ایک بار پھر سکینہ کی ایک جھلک دیکھ سکوں۔ اس بار میں نے پہلے ہی سے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رکھا تھا کہ میں اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ میں اندھیرے سے باہر صحرا پر یوں نظریں گاڑے بیٹھا تھا جیسے ابھی یہ سیاہ پردہ پھاڑ کر کوئی معجزہ رونما ہونے والا ہو۔ جانے کتنی دیر یوں ہی گزر گئی۔ کئی بار میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو کر بند ہوئیں اور ایک آدھ بار مجھے جھونک بھی آئی، لیکن رات کا کالا پردہ میرے مقدر کی طرح بند ہی رہا۔ صبح سے کچھ پہلے میں تھک کر اندر کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور تب ہی ایک عجیب سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ شاید اونٹوں کا کوئی قافلہ صحرا سے گزر رہا تھا۔ ہاں، یہ قافلے کی بجتی جرس کی آواز تھی۔ لگتا تھا کہ بہت سے اونٹوں کے گلے میں بندھی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ رفتہ رفتہ آواز قریب آنے لگی۔ میں دم بخود سا کھڑا انتظار کرتا رہا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ صحرا میں قافلے صبح منہ اندھیرے سے پہلے روانہ ہوتے تھے، کیونکہ مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیا؟ قافلے کی آواز اب بالکل قریب آ چکی تھی اور مجھے اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بھاگ کر مزار سے باہر کھلے صحرا کی ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا۔ دور دور تک وہی ازلی ویرانی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن میں اپنی سماعتوں کا کیا کرتا؟ میرے کانوں میں اب تک قافلے کا شور گونج رہا تھا اور ان آوازوں کی ہر باریک تفصیل مجھے کسی ریڈیو پر پیش کیے جانے والے کھیل کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ دور کوئی بچہ رو رہا تھا۔ اونٹوں کے کوہانوں پر رکھا سامان حرکت کی وجہ سے کھڑک رہا تھا۔ کوئی دور سے ہانکا لگا رہا تھا۔ کچھ لوگ سرگوشیاں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اونٹ خرخرا رہے تھے، حتیٰ کہ ان کے ریت پر پڑنے والی پاؤں کی دھمک بھی مجھے علیحدہ سنائی دے رہی تھی۔ کچھ پازیبوں کی جھنکار، کچھ شریر بچوں کے ہنسنے اور دوڑنے کی آوازیں۔
اور قافلے کے پہرے داروں کی وفقے وفقے سے سب کو ہوشیار کرنے کے لیے نقارے پر چوٹ کی آواز تیز ہو گئی۔ ریت کا ایک طوفان سا اٹھا اور میں اسی ٹیلے پر کھڑا ریت کا حصہ بنتا گیا۔ میری آنکھیں ریت کی چبھن سے جلنے لگیں اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ قافلہ اس وقت میرے آس پاس بلکہ میرے اندر سے گزر رہا ہے۔ سرگوشیاں تیز ہوتی گئیں، جیسے لوگ مجھ سے بچ کر دائیں بائیں سے گزر رہے ہوں، لیکن میری جلتی ہوئی آنکھوں کے پردے پر اب بھی صرف میلوں دور پھیلتا ہوا ویران صحرا ہی اپنا عکس بکھیر رہا تھا۔ دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا تھا؟ یا تو میری سماعتیں ناکارہ ہو کر آوازیں تخلیق کرنے لگی تھیں، یا پھر میری بصارت نے ہمیشہ کے لیے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کیا میری دیوانگی کا آخری دور شروع ہو چکا تھا؟ قافلہ جانے کب کا گزر چکا تھا۔ ریت کا طوفان تھم گیا تھا، لیکن میرے اندر اٹھا طوفان کسی ریت کے جلتے بگولے کی طرح تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں کون تھا؟ یہاں کیا کر رہا تھا؟ میرے ساتھ ہی یہ ساری انہونیاں کیوں ہوتی تھیں؟ کیا واقعی میرا خروس جنوں کا سفر مکمل ہونے کو تھا؟ آخر کیا حد تھی میرے اس سفر کی؟ میری وحشت کا اختتام کہاں تھا؟ میں دوسرے عام لوگوں کی طرح اپنی محبت کو پانے کے بعد اس کے ساتھ اپنی باقی زندگی آرام اور سکون سے کسی گھر کے آنگن میں کیوں نہیں گزار سکتا تھا؟ زہرہ کی روح نے تو کب سے اپنی سپردگی کا اختیار مجھے دے دیا تھا، پھر بھی میں ان ویرانیوں کی خاک کیوں چھان رہا تھا؟ میں جانے کتنی دیر اس ٹلے پر کھڑا ریت میں کھلتا رہا اور مجھے اس بات کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ جانے کب سے تہجد کے لیے جاگے سلطان بابا مزار کے صحن میں نکلے اور مجھے یوں گمسم کھڑا دیکھتے رہے۔ میں جب چونکا جب انہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، انہیں دیکھتے ہی میرے اندر کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ میں نے وہ سارے سوال جو کچھ دیر پہلے میرا اندر کاٹ رہے تھے ان کے سامنے اگل دیے اور قافلے کا سارا احوال بھی بیان کر دیا۔ میرے سوال سن کر سلطان بابا بہت دیر تک خاموش رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا، لیکن اب کچھ جواب ناگزیر ہو چکے ہیں۔ بہت دیر بعد وہ بولے تو ان کا لہجہ تھما ہوا سا تھا۔ میں جانتا ہوں تم کس دور سے گزر رہے ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کچھ راستے اور منزلیں صرف کچھ خاص لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ قدرت نے تمہارے لیے عام ڈگر سے ہٹ کر کوئی خاص راہ چنی ہے تو ضرور تم میں کچھ خاص ہے، لیکن قصر سلطانی کے گنبد کو چھوڑ کر ہمالیہ کی چوٹی پر بسیرا کرنے کے لیے اپنی اڑان بھی اونچی رکھنی پڑتی ہے، جان جوکھم میں ڈالنے پڑتی ہے۔ یاد رہے، ابھی تمہیں ایسے مزید عذاب جھیلنے ہوں گے۔ میں چلا اٹھا، لیکن میں ہی کیوں؟ وہ مسکرائے۔ میں نے کہا نا، کچھ چنا قدرت صرف اپنے اختیار میں رکھتی ہے۔ اس نے تمہیں کیوں چنا، اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن فیصلہ تو اب تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تم چاہو تو ابھی اسی لمحے یہ سب ترک کر کے واپس پلٹ سکتے ہو، تم پر کوئی جبر نہیں۔ تم سے پہلے بھی جانے کتنے پلٹے ہوں گے، تم تو پھر بھی اس سفر میں بہت دور تک چلے آئے ہو۔ کئی ایسے ہیں جو قدرت کی طرف سے واضح اشارے ملنے اور چنے جانے کے باوجود پہلا قدم تک نہیں اٹھا سکے اور دنیا کی بھیڑ میں گم ہو کر رہ گئے۔ یہ تمہاری ہی ہمت تھی کہ تم اس راہ کا ہر کانٹا چنتے ہوئے آج اس مقام تک پہنچے ہو۔ اتنا زیادہ راہ بھی ایک زندگی کے لیے کافی ہے۔ جانا چاہتے ہو تو سلطان تمہیں خوشی سے رخصت کرے گا۔ میں نے بے بسی سے سر پٹخا۔ آپ جانتے ہیں واپسی میرے بس میں نہیں ہے، نہ ہی میری ایسی کوئی خواہش ہے، لیکن میں خود کو اس بوجھ سے ٹوٹتا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ اتنا ضعف نہیں ہے مجھ میں جس کی توقع قدرت کیے بیٹھی ہے۔ انہوں نے میرا کاندھا دبایا۔ اپنے ضعف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ میں نے تھک کر ہتھیار ڈال دیے۔
لیکن یہ بھرے پرے قافلے کی صدائیں، یہ کیا ماجرا تھا؟ سلطان بابا نے گہرا سانس لیا۔ صحرا کا اپنا فسوں اور اپنا ہی جادو ہوتا ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے واقعی کوئی قافلہ گزرا ہو۔ جب سے انسانی بستیاں بے تحاشا بڑھنے لگی ہیں، ایسے صحرا اور ویرانے ہی جنات اور دوسری مخلوقات کی آماجگاہ بنتی گئیں۔ ہماری بصارت کا پردہ کسی روشنی کی لہر ٹکرانے کا محتاج ہے، لیکن اگر دوسری مخلوق کثیف نہ ہو بلکہ لطیف ہو، یعنی ایسے مادے سے کہ جس کے اندر روشنی بنا ٹکرائے گزر جائے، تو ہماری آنکھ کے پردے پر اس شے کی تصویر نہیں بنے گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تمہارا واسطہ بھی کسی ایسی مخلوق کے قافلے سے پڑا تھا۔ عام حالاتوں میں ہم انسانوں کی سماعت بھی ان کی آوازوں کی لہروں کو پکڑ نہیں سکتی، لیکن تم نے اگر ان کی دنیا کی آوازیں سنی ہیں تو اس کا مطلب ہے خاص اسی لمحے میں قدرت نے تمہاری سماعت کا پردہ اتنا حساس کر دیا تھا کہ تم نے اس غیر مرئی صداؤں کو بھی سن لیا۔ ان کی فریکوینسی سے جدا ہے، لہٰذا ہم انہیں عام حالات میں دیکھ یا سن نہیں سکتے۔ ہاں، البتہ کچھ خاص لوگ ارتاش تک بھی پہنچ جاتے ہیں، جہاں ان کے لیے وہ خاص فریکوینسی پکڑنا بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ دو جہانوں کا مالک تمہیں اپنے خاص بندوں میں ہمیشہ کے لیے شامل کر دے۔ میں حیرت سے سلطان بابا کی بات سنتا رہا اور اچانک ہی میرے ذہن میں بجلی سی لپکی۔ اگر تصویر کا ہماری بصارت کے پردے پر روشنی کی لہر کے کسی کثیف مادے سے ٹکرانے ہی سے ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ سکینہ کا وجود بھی اسی صحرا میں کہیں موجود ہے، کیونکہ میں نے اس کی واضح تصویر دیکھی ہے، وہ بھی واضح انسانی خد و خال کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ سکینہ ہمارے آس پاس ہی کہیں موجود ہے۔ ہاں، ہو بھی سکتا ہے کہ وہی سکینہ ہو، لیکن تم ایک بات بھول رہے ہو کہ ٹھیک اسی وقت تمہارے ساتھ سانول بھی تھا، جسے وہ دکھائی نہیں دی۔ میں خود ریلوے اسٹیشن پر اس کی جھلک سے چوک گیا تھا۔ اگر اس سارے معاملے سے وہ پھولوں والی خاص چادر نکال دی جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی عام صحرائی لڑکی کا حیولہ ہو جو صحرا میں بھٹک رہی ہے، لیکن اطمینان رکھو، جلد یا بدیر تم اس حیولے کی حقیقت تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ یاد رہے، ایک بار تم نے خود ہی اس مفروضے کا ذکر کیا تھا۔
اور ان کے پیچھے ان کا باپ ہڑبڑاتے ہوئے سے سانول کے گھر داخل ہوئے۔ وہی چند روایتی سوال، کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، اور وہی ایک جواب کہ اللہ جانے۔ کچھ ہی دیر میں نوری بھی چند دوسری عورتوں اور اپنی ماں سمیت صحن میں داخل ہوئی اور تیزی سے عورتوں والے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پریشانی میں سانول کے باپ کو سلام کرنا بھی بھول گئی اور پھر برآمدے کے قریب ماں کے کوہنی مارنے پر چونکی تو صحن میں بیٹھے مجید کو سلام کر کے اندر پلٹ گئی۔ سچ ہے کہ محبت آداب بھلا دیتی ہے۔ طبیب اپنا کام کر کے جا چکا تھا اور اس کے بقول اب سانول کو دوا کے ساتھ دعا کی بھی اتنی ہی ضرورت تھی۔ سانول کی دعا تو نوری اور نوری خود سراپائے دعا بنی اس کے گھر کے آنگن میں ماتھا ٹیکے سجدے میں پڑی تھی۔ پھر بھی قدرت کو رحم آتے 3 راتیں بیت گئیں۔ سانول کی طویل بے ہوشی تیسری فجر سے کچھ پہلے ٹوٹی۔ اس اثنا میں اور سلطان بابا باری باری مزار سے ہو کر آتے رہے۔ اس وقت اتفاق سے میں ہی سانول کے سرہانے موجود تھا جب اس نے دھیرے دھیرے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ نوری کی دعا آخر کار فلک میں چھیدتی ہوئی مقام قبولیت سے جا ٹکرائی تھی۔ سانول کو صرف اتنا یاد تھا کہ وہ اس رات بھی حسب معمول اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا بانسری کی تانوں سے کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی اندھیرے سے 4 نقاب پوش سائے اس کی جانب لپکے اور پھر کھینچا تانی کے دوران کوئی کند فولادی چیز اس کے سر سے ٹکرائی، جس کے بعد سانول اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ ان نقاب پوشوں کی تکرار سے صرف اتنا ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سانول کو کال گڑھ میں مزید ایک لمحہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن کیوں؟ اس کا جواب ہم میں سے کسی کے پاس نہیں تھا۔ بہرحال اس وقت تو سانول کا ہوش میں آ جانا ہی اس کے پیاروں کے لیے ایک غنیمت تھا۔ سانول کی دگر گو حالت اس بات کا اشارہ تھی کہ فی الحال اسے بستر سے اٹھنے میں چند مزید دن لگیں گے، لیکن میں جانتا تھا کہ سانول زیادہ دن تک خود کو پابند نہیں رکھ پائے گا۔ شام کو خود میں مزار واپسی کے لیے اٹھنے لگا تو اس نے میرے ہاتھ دبا کر مجھے کچھ دیر مزید رکنے کا اشارہ کیا۔ عیادت کے لیے آئے ہوئے چند دیہاتی جب کمرے سے باہر نکل گئے تو اس نے دھیرے سے پوچھا، وہ آئی تھی؟ مجھے اس کی حالت سے زیادہ اس کے سوال پر ہنسی آ گئی۔ کہیں اسے بلانے کے لیے خود ہی تو تم نے اپنا سر نہیں پھوڑ ڈالا؟ میری بات سن کر وہ بھی ہنس پڑا۔ اسے بلوانے کے لیے تو یہ سر کاندھوں سے اتار کر نیچے بھی رکھ سکتا ہوں۔ پھر اس نے صحرائی زبان میں ایک مصرع پڑھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے سانول کی طرف دیکھا تو اس نے لمبی سی آہ بھرتے ہوئے مجھے ترجمہ سنایا کہ عاشق چاہے جیسا بھی درد اٹھا لے، کتنی ہی گہری چوٹ کیوں نہ کھا لے، دنیا والے اس کے زخموں کو ایک ڈھونگ ہی سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی عاشق جسم پر زخموں کے داغ سجاتا ہی رہتا ہے تاکہ جب کبھی محبوب سے ملاقات ہو تو اس سے داد پا سکے۔ میں حیرت سے سانول کی زبان اس صحرائی خطے کا ترجمہ سن رہا تھا۔ کچھ چیزیں اس پوری کائنات میں کس قدر یکساں ہوتی ہیں، ہوا، پانی، دھوپ، بارش اور یہ محبت کا جذبہ، صرف لفظ اور لہجہ ہی بدلتا ہے، باقی ہر کسک ایک سی رہتی ہے۔ کائنات کے ہر ذرے کی طرح محبت بھی شاید وحدت کی ہی قائل ہوتی ہے، درد، تڑپ، چبھن اور کسک کی وحدت، روح کو آری سے 2 حصوں میں چیر دینے کی یکسانیت، قطرہ قطرہ کر کے جان نکالنے کی مماثلت۔ جانے ہم نے دنیا کی ہر اذیت اور درد دینے والی چیزوں کے اتنے مختلف نام کیوں رکھ ڈالے ہیں، ہم ایسی سب ہی اذیتوں کا ایک ہی نام محبت کیوں نہیں رکھ دیتے؟ سانول بھی اس وقت اپنے سر کے زخم اور گھائل وجود کے درد سے زیادہ عشق کے زہریلے ڈنگ کے اثر سے تڑپ رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی زندگی کی طرف لوٹنے میں نوری کی منت ہی کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے وہ اپنی ماں سمیت کسی نہ کسی بہانے سے سانول کے کمرے کے آس پاس ہی منڈلاتی رہتی ہے۔ اگرچہ مردوں کی موجودگی کے سبب وہ سانول کے اتنے قریب نہ آ سکی، لیکن میں نے ہر لمحہ اسے بے چین آنکھوں اور بے تاب روح کو سانول کے سرہانے ہی موجود پایا۔ شاید اب بھی یہیں قریب کسی دیوار سے پرے اپنے من کے ہاتھ اپنے مالک کے سامنے پھیلائے بیٹھی ہو۔ سانول دم بخود سا میری بات سنتا رہا۔ اس کا محبوب اس قدر قریب موجود تھا، یہ سن کر اس کی حالت مزید ہیجانی سی ہو گئی۔
دیواروں سے پار جھانکنے کی اتنی شدید خواہش اس سے پہلے میں نے کبھی اس کی آنکھوں سے چھلکتی نہیں دیکھی تھی، لیکن دیوار کا دوسرا نام ہی رکاوٹ، پابندی ہے، اور ہم انسان خود ہی ایسی کئی دیواریں کھڑی کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے جذبوں کے لیے۔ سانول کے گھر سے مزار کی جانب لوٹتے ہوئے جانے کیوں مجھے سکینہ کو اٹھا لے جانے والے 4 نقاب پوش یاد آتے رہے۔ ان میں اور سانول پر حملہ کرنے والے نقاب پوشوں میں کوئی ایسی مماثلت تھی جو میرے ذہن کی کنڈی ہلاتی رہی۔ کہیں وہ سانول کو بھی سکینہ کے معاملے میں میری رہنمائی کرنے کی سزا دینے تو نہیں آئے تھے؟ یہ کیسا معمہ تھا جو سلجھنے میں ہی نہیں آتا تھا؟ مزار کے صحن میں سلطان بابا تسبیح پڑھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد فراغت پائی تو کہنے لگے، تمہارا دوست آیا تھا، میں نے اسے روٹی ڈال دی تھی، لیکن شاید اسے تمہاری ہی عادت پڑ گئی ہے، ناراض ہو کر پلٹ گیا۔ وہ شاید کالے کی بات کر رہے تھے۔ میں نے انہیں سانول پر حملہ کرنے والوں کے بارے میں اپنے خدشے سے آگاہ کیا تو وہ بولے، ہاں، ایسا ممکن ہے۔ سانول کو بھی اب احتیاط کرنی چاہیے، تقدیر شاید پھر بھی ایک موقع دے دیتی ہے، لیکن سچا دشمن کبھی نہیں۔ میں نے اس عجیب اصطلاح پر انہیں حیرت سے دیکھا۔ کیا دشمنی بھی خالص اور ناخالص کے پیمانوں پر تولی جاتی ہے کہ دشمن بھی کبھی سچا یا جھوٹا ہوتا ہے؟ انہوں نے دوسری تسبیح ختم کر کے مجھ پر پھونک ماری۔ سچائی اور خالص پن کی جتنی ضرورت دشمنی کے جذبے میں ہوتی ہے، اتنی تو شاید یہ دوستی میں بھی نہیں ہوتی ہو۔ دشمن خالص اور معیاری نہ ہو تو اعلیٰ ظرف حریف کے لیے مقابلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ قدیم منگول نسل کے کچھ لوگ شاید آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں، جو دشمنی اور انتقام کو ایک اعلیٰ جذبہ سمجھتے ہیں، اور دشمن ان کے لیے جینے اور آگے بڑھنے کی تحریک کا باعث ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کا ایک قول ان میں سے نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے۔ سلطان بابا کسی آہٹ کی آواز سن کر اپنی بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو کر باہر صحرا کی جانب متوجہ ہو گئے۔ میں نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ کون سا قول؟ سلطان بابا نے غور سے میری جانب دیکھا اور قول دہرایا، دشمن زندہ رہے۔ وہ اپنی بات ختم کر کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں یوں ہی ساکت سا بیٹھا رہ گیا۔ برآمدے کے قریب رک کر وہ میری جانب پلٹے، لیکن یاد رہے، یہاں اس بستی میں ہمارا واسطہ شاید کسی اعلیٰ ظرف دشمن سے نہ پڑے، لہٰذا اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ سلطان بابا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے اور میں ہمیشہ کی طرح ان کے الفاظ کی بھول بھلائیوں میں کھو کر رہ گیا۔ میں آج تک محبت کو طاقتور ترین انسانی جذبوں میں شمار کرتا تھا، لیکن آج میرے اندر کئی دروازے مزید کھل گئے تھے۔ واقعی کتنی بڑی بات کہہ گئے تھے سلطان بابا، دشمن زندہ رہے۔ جانے یہ قول دعا تھا یا بد دعا، حسرت تھی یا نفرت کی انتہا۔ میں ساری رات کالے کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ واپس نہیں پلٹا۔ صبح کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو بھی نیند میں بے چینی تھی۔ ہمیشہ کی طرح کسی انہونی کا خوف مجھ پر طاری ہونے لگا تھا۔ صبح نہ جانے سلطان بابا کو کیا سوجھی کہ خود بول پڑے، چلو میاں تمہارے دوست کی عیادت کو ہو آئیں، اسی بہانے وہاں اکرم صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ زیادہ تر سلطان بابا کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک ہم وقت مزار پر موجود رہے، اور ویسے بھی وہ زیادہ تر بستی کی جانب جانے سے گریز ہی کیا کرتے تھے۔ لیکن آج نہ جانے ایسی کیا خاص بات تھی کہ انہوں نے خود ہی سانول کے گھر چلنے کی فرمائش کر دی۔ ہم سانول کے گھر کے صحن میں داخل ہوئے تو کافی بھیڑ تھی۔ پتہ چلا کہ سانول کے باپ نے اسے ہوش میں آنے کی خوشی میں شکرانے کے طور پر نیاز بانٹنے کا ارادہ کیا ہے، اور اسی لیے بستی کے سب ہی مرد وہاں چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے بڑے اور چھوٹے پیر صاحب کو بیک وقت اپنے درمیان پایا تو سب ہی خوش ہو گئے۔ کال گڑھ کی واحد جامع مسجد کے مولوی صاحب بھی کچھ دیر میں آ پہنچے۔ نیاز کے چاول ابھی دم پر تھے اور بٹنے میں کچھ دیر باقی تھی کہ بستی کے چند بزرگوں میں کال گڑھ کے صدا کے کال اور سوکھے کی بات چل پڑی۔ کسی جانب سے ایک بوڑھے نے تشویش زدہ انداز میں سب کی توجہ اس جانب دلائی کہ بستی کے آس پاس قریبی جوہر اور تالاب تو 3 سال پہلے ہی خشک ہو چکے تھے، لیکن اب دور دراز کے پانی کے ذخیرے بھی دھیرے دھیرے خالی ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر چند ایک دن میں علاقے میں بارش نہ ہوئی
تو کال گڑھ میں پینے کے پانی کا شدید بحران پیدا ہو جائے گا۔ بوڑھے کی بات سن کر محفل میں کچھ دیر کے لیے سناٹا سا چھا گیا اور پھر سب ہی اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ قلعے داروں کی منت کر کے ان سے مزید کچھ قرض لیا جائے اور ایک آخری کوشش کے طور پر مشرقی سمت جہاں پانی ملنے کی کچھ امید ہے وہاں پھر سے کنویں کھود کر پانی تلاش کیا جائے، لیکن اکثریت نے اس مشورے کو یکسر رد کر دیا۔ ایسی بارہا کوششیں پہلے بھی ناکام ہو چکی ہیں اور قرض کا بوجھ پہلے ہی اتنا بڑھ چکا ہے کہ مزید ایسی کوئی صحیح لا حاصل صرف وقت کے ضیاع کا ہی باعث ہوگی۔ اچانک کوئی کسی کونے سے بولا، تو پھر بڑے پیر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بارش کی دعا کریں۔